वेरी वॉर्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की जो एक रवायत कायम रही है, आई विल शॉर्टली गो थ्रू इट कि उनकी एक हिस्ट्री है जुडिशरी को डिवाइड करने की और रूल करने की। उसकी कंटिन्यूएशन आजकल हमें नज़र आ रही है, और जो स्पेसिफिक एम है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस होल थिंग इज़ वन, ब्रिंगिंग नवाज शरीफ बैक इनटू द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सारे इलेक्टेबल्स, मैंने कल भी कहा, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उनकी वापसी की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना में। और सबसे बढ़ के जो मौजूदा इलेक्शंस की डेट है, जिसकी आईनी मुद्दत अब तकरीबन ख़त्म होने के करीब आ रही है, उसमें से ऐसा बहरान क्रिएट करके निकला जाए कि केओस की तरफ चीज़ें जाकर इतना ज़्यादा एक प्लंडर बन जाए कि जिसको ये लगे कि इसको तो सॉल्व करना ही मुमकिन नहीं है। पहले हम सुनते रहे कि डिफेंस मिनिस्ट्री आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकती इलेक्शंस के लिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको पैसे नहीं दे सकती, और आपको जुडिशरी आरओज नहीं दे सकती। सो ऑल द रिसोर्सेज जो कि चाहिए थे इलेक्शंस कराने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास वो मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड सुओ मोटो हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया, क्योंकि इट वाज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और फैसला ये हुआ कि तारीख दी जाए, इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि कब इलेक्शन होने हैं, और फिर डेट आ गई 30 अप्रैल की फॉर पंजाब इलेक्शंस। केपी की भी डायरेक्शन जारी थी और डेट अनकरीब आने ही वाली थी। इस दौरान होता ये है कि एकदम से एक बेंचेस और जजेस के ऊपर फुल ब्लोन प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जाती है। अदलिया के 2 जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ एक फुल ब्लोन कैंपेन, कैरेक्टर असैसिनेशन, ऑडियो लीक्स, और उसके बाद एक इस तरीके की मुनज़्ज़म कार्रवाई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जिसे लीड कर रही थी मरियम नवाज़, वो नज़र आई। और जिससे बहुत ज़्यादा शाय अवे करते हुए जो एक पहला बेंच था, जो कि 7 जजेस पे था, उसमें से 2 जो हैं उन्होंने ख़ुद को अलहदा कर लिया। जो नतीजा आया 5 जजेस के बेंच की तरफ से, उसको जो हमारे वज़ीर कानून हैं उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया। और अजीब बात यह है कि जो बात वज़ीर कानून कह रहे थे वो ऑलरेडी इख्तलाफी नोट में हमें पढ़ने को मिली उस केस में। वो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोपेगेंडा एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड दैट केस, कि 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था, वो एक अपनी जगह परसिस्ट कर रहा था कि पीटीआई की मुदाखलत पे और उनकी दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर केस सुनना शुरू किया कि इलेक्शंस कब होंगे। और अभी ये केस जारी ही था तो वो बेंच भी टूट गया। अब वो बेंच कैसे टूटा कि काजी फाइज ईसा की जानिब से एक तजवीज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए जा रहे हैं, और जब तक आर्टिकल 183 से मुतल्लिक, यानी 183 इज़ सुओ मोटो पावर्स, जब तक उससे मुतल्लिक फैसला कोई नहीं हो जाता, कोई कानून नहीं बन जाता, तमाम केसेस मुलतवी कर दिए जाएं। और उधर इंतहाई पार्लियामेंट में उजलत में इंतहाई हेस्टी मैनर में जल्दी नेशनल असेंबली से, सेनेट से एक बिल पास करवाया गया, जिसमें ये डिटर्मिन किया गया कि जी चीफ जस्टिस जब बहुत पावरफुल हो जाता है और सुओ मोटो अपनी मर्जी से करता है, और ये डिस्क्रेशनरी पावर्स जो हैं ये कई दफ़ा आपको राइट ऑफ अपील नहीं देती, जिसके ख़िलाफ़ फैसला आता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये पावर्स, इतनी ज़्यादा पावर्स एक शख्स के पास होना कोई दुरुस्त बात नहीं है। इतनी जल्दी में ये बिल मंजूर किया गया, और इसका जो क्रक्स है वो ये है कि जो सुओ मोटो पावर्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उनको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। रीस्ट्रक्चर क्या किया कि अब 3 जजेस होंगे जो सुओ मोटो केसेस को सुना करेंगे और उस पर बातचीत किया करेंगे, उसका फैसला किया करेंगे। सो इन शॉर्ट दे मेड श्योर कि अगर टॉप मैन मैनेज नहीं हो रहा, एंड बाय दैट आई मीन कि मैनिपुलेट नहीं हो रहा चीफ जस्टिस, तो कम से कम 3 लोगों में से कोई एक तो हो ही जाएगा। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया गया। ये एक अलहदा बात है कि जो लॉ मेकर्स हैं उनमें ये डिबेट चल पड़ी है कि ये आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
اس میں چینجز کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اس کو آپ کسی سبارڈینیٹ بل یا کسی لا کے ذریعے سے چینج نہیں کر سکتے. اس لیے بہت سارے لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں جو کہ لا کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, جو آئین کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, کہ ودن 2 weeks یہ اسٹرائک ڈاؤن کر جائے گا بل. لیکن وائل اٹ اسٹرائکس ڈاؤن ایک ڈبیٹ جنریٹ ہوگی, ایک فل بلون کیوس کریٹ ہوگا, جس سے ہوگا یہ کہ جو اصل کام ہے, جو اصل مقصد ہے الیکشنز ٹائم پہ کرانا, وہ دور ہوتا جائے گا, وہ ارریلیونٹ ہوتا جائے گا. بیکاز ہماری اسٹیٹ جس کام میں بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کیوس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرا کیوس بہت خوبصورتی سے کریٹ کرتی ہے. سو کیوس ود ان کیوس, دس از دا اسٹوری آف پاکستان سنس 1 year ناؤ. اس کے علاوہ جسٹس امین الدین جنہوں نے کیس سننے سے معذرت کی, آج ان کی وجہ سے یہ بینچ ٹوٹ گیا, ورنہ آج شاید کوئی ڈیسیجن آ جاتا. سو یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریویو پٹیشن تھی, اس کو بھی کل جس عجلت میں واپس لیا گیا, پھر کامران خان نے ٹویٹ کی کہ اس حکومت کو 8 سے 9 ماہ لگے یہ ریویو پٹیشن واپس لینے میں, یہ تو پہلے دن ہی واپس لے لینی چاہیے تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دس از پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ, کس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کو کلین چٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے اور ان کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹو دا لیول آف چیف جسٹس. اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ کامران خان کے ذریعے سے ہی یہ میسج کنوے کیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ ریزائن کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. سو اٹ از ججز اگینسٹ دا سپریم کورٹ چیف جسٹس, اور یہ پرانا ٹیکٹک ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, میں نے پہلے بھی کہا نون لیگ کا. اگر اس کو کسی اور پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو میں نے جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک کیوس سے لی وے پرووائڈ کیا گیا ہے ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ میکسیمم ایوائڈ کر سکیں الیکشنز کو کسی نہ کسی بہانے سے, چاہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا نام دے دیں, چاہے اسے جوڈیشل کرائسس کا نام دے دیں, چاہے ایک اس طرح کا بل پرپوز کر دیں جس سے کم از کم 2 ہفتے تو نکل ہی جائیں گے بیفور اٹ از اسٹرائک ڈاؤن. اور اسٹرائک ڈاؤن بھی وہ تب ہوگا جب چیف جسٹس اسٹینڈ لیں گے, بیکاز ان کو معلوم ہے کہ وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. سو چیف جسٹس کا بھی بہت بڑا ایک امتحان ہے کہ کیا وہ اسٹینڈ لیتے ہیں اپنی پوزیشن کے لیے, جو ان کی اپنی پوزیشن نہیں ہے, جو اصل میں آئین نے ان کو تفویض کی ہے, وہ ایک ان کی آئینی پوزیشن ہے, اور اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ آئین کی حفاظت نہیں کریں گے. تو یہ جو لیوے پرووائڈ کیا جا رہا ہے اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ تو شامل ہے ہی, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں, مسلم لیگ نون, لیکن بلاول بھٹو نے آج ہیڈ لائن میں لکھا گیا کہ ہی بیکس دا ٹویک آف فار دا سیک آف کنسنسس ان رولنگ کولیشن, پی ٹی آئی اپوزز دا کنٹروورشل بل. سو دا اونلی پارٹی دیٹ از اپوزنگ دس بل از پی ٹی آئی. بلاول بھٹو مکمل انڈورس کر رہے ہیں اس کو, اور اس بات کو میں اس لیے زیادہ زور دے کے کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, رضا ربانی کلاؤٹ وہ لوگ ہیں جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور سولین سپریمیسی میں ہمیشہ بہت آگے صفحے اول میں نظر آتے ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس میں مکمل شامل ہیں, اس کو انڈورس کر رہے ہیں. اب چیف جسٹس کا الیکشن سے متعلق جو فیصلہ تھا اس کو رول بیک کرانا اور الیکشنز کو انڈیفینٹ پیریڈ تک آگے لے کے جانا اصل مقصد ہے. اکتوبر میں تو الیکشنز نہیں ہوں گے, اس سے آگے 2 سال کا جو ایک پلان ہے, اس پلان میں نواز شریف کا اس طریقے سے واپس آنا ہے جس میں آ کے ان کو ایک ریویو پٹیشن کا موقع مل جائے. بٹ اگین آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو مفرور ہوتا ہے, جو ایبسکانڈر ہوتا ہے, اس کو ویسے ہی ریویو میں جاتے ہوئے کم از کم 60% یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ وہ ایبسکانڈر کیوں تھا, وہ مفرور کیوں تھا, وہ بھاگا کیوں. if in any case that person was thinking کہ he is innocent and the system has wronged him, تو ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ ان کے لیے ریویو پٹیشن اگر فائل کرنے کی گراؤنڈز تیار کی جا رہی ہیں تو بھی it is not going to be easy to bend down the constitution in so many ways کہ آپ کا آئین سرے سے کسی جگہ پہ نظر ہی نہ آئے. سو ایک شخصیت کے لیے یا 1 یا 2 شخصیات کے لیے اگر آپ اسی طرح بینڈ کرتے رہے کانسٹیٹیوشن کو فارورڈ, بیکورڈ, رائٹ, لیفٹ, تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ وہ یہ رہ جائے گی کہ آنے والی گورنمنٹس, ہر آنے والا سیٹ اپ انہی پریسیڈنٹس کی بیس پہ لوگوں کو سیو بھی کرے گا,
سپریم کورٹ کے ڈیسیجنس کو رول بیک بھی کرائے گا اور سسٹم کو چلنے نہیں دے گا, ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دے گا, الیکشنز کو اپنی مرضی سے ڈیلے کرائے گا, اینڈ یو نیم اٹ. اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ کوئی جو آئینی پوزیشن ہے وہ آئینی نہیں رہ جائے گی. چیف جسٹس بھی ڈرے گا. کس سے ڈرے گا؟ ایک پولیٹیکل پارٹی سے یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ایک کر کے جب آپ کے ریاست کے ستون کمپرومائز ہوتے ہیں تو نیچے تو ریاست ہی گرتی ہے اور اس کے نیچے لوگ ہی آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان میں سٹیکس ویسے بھی نہیں ہیں. یہ یہاں پہ گورن کرنے آتے ہیں, یہ یہاں پہ راج کرنے کے لیے آتے ہیں, اور جب ان کو وہ موقع نہیں مل رہا ہوتا تو اس کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن کا وہی حال کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور جب انہیں دوبارہ لگے گا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو رہی ہے, یہ دوبارہ واپس چلے جائیں گے. سو بیسکلی ابھی الیکشنز کو ہی ہم بہت زیادہ ڈسکس کر رہے تھے. ناؤ اٹس دا میٹر آف کانسٹیٹیوشن کہ آئین ہی خطرے میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بینچ بن رہے ہیں, بینچ ٹوٹ رہے ہیں, ججز خود چیف جسٹس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک علیحدہ عجیب سی سچویشن ہے جس میں ایک وقت تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ بینچ اور بار ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, گو کہ اس میں بھی پرابلمز ہوتی تھیں. لیکن کم از کم جب بھی افتخار چودھری کی طرح کچھ اس طرح کے حالات ہوتے تھے کہ چیف جسٹس پہ حملہ ہو اور ایک بائی دا اسٹروک آف پین کوئی ایک ڈکٹیٹر یا ایک کوئی بھی اس وقت کا جو حکمران ہے وہ اس کو گھر بھیج دے تو بینچ کھڑا ہو جاتا تھا, بار کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن اب کیونکہ بینچ میں ہی ڈیویسونیس ہے اور ججز کو ہی اپنے پرکس اینڈ پریولیجز اس بات سے ایسوسیٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو فالو کرتے ہیں, تو دس از دا ہائٹ آف پولیٹیسائزیشن آف دا جوڈیشری ان دا ہسٹری آف پاکستان. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آئی ہیو ان فرنٹ آف می اے ویری تھورو ہسٹری آف PMLN کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے رہے ہیں. لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو شارٹلی یہ بتا دوں کہ لیگل مائنڈز یہ کہتے ہیں کہ کوئی ادارہ سپریم نہیں ہوتا انکلوڈنگ جوڈیشری. آئین سپریم ہوتا ہے اور آئین میں ہر چیز کو بڑے واضح طریقے سے لکھا گیا ہے, رولز اینڈ پروسیجرز بنا دیے گئے ہیں. اور اس کو چینج کرنے کے لیے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سمپل اور سبارڈینیٹ لیجسلیشن جس طرح یہ بل کی گئی ہے وہ کافی نہیں ہوتا. آئین میں چینجز کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے بھی کیا یہ ساری سچویشن صرف اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے کہ ٹائم بائی کیا جا سکے, یا اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کوئی اس طریقے سے اپنی مرضی کا مینجڈ سیٹ اپ آ جائے کہ الیکشن کا سوال ہی ختم ہو جائے. اس کے علاوہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ادارہ سپریم نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ جوڈیشری سپریم ہے, نہ کوئی چیف جسٹس سپریم ہے, نہ پارلیمنٹ سپریم ہے, آئین سپریم ہے. آپ سب کچھ وہیں سے لیتے ہیں, اپنی ساری پاورز وہیں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو آگے ایکسرسائز کرتے ہیں تھرو رولز اینڈ ریگولیشنز. اس کے علاوہ آرٹیکل 191 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو امپاور کرتا ہے فار ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ. اور اگر کوئی ادارہ سپریم کورٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے تو وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو چیلنج کرتا ہے. اس کے علاوہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ وفاق کن کن چیزوں پر لیجسلیشن کر سکتا ہے, اور اس میں آئٹم 55 یہ بتاتا ہے کہ ایکسیپٹ سپریم کورٹ کے علاوہ تمام معاملات پہ جو آپ کی فیڈریشن ہے وفاق وہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. سو دس از لائک اے گروس وائولیشن آف کانسٹیٹیوشن ان ایوری پاسبل وے. اور کیونکہ یہ سب کچھ ایک جتھے کی شکل میں کیا جا رہا ہے اس وقت, ایک سب اکٹھے ہیں, 12-13 جماعتیں جو کہ ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, پورا ڈائسپورا ہے پورا, کیونکہ وہ سب اکٹھا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ جب کبھی بھی پتہ نہیں کب, شاید 10 سال میں جب کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن آئی کہ ہمارے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوئی تو کیا وہ ان سب کو ہولڈ کرے گی اکاؤنٹیبل فار دس گروس وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور ناٹ. بریفلی میں آپ کو مسلم لیگ نون کی ہسٹری اگر بتا دوں
کہ جو ججز تو ان سے مینج ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح پرکس اینڈ پریولیجز دے کے اپنے ساتھ ملا کے عہدے دے کے ریوارڈ دیا جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ نہیں ملتے یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. گو کہ لیٹسٹ جو ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں وہ ہیں آڈیو لیکس جسٹس کی آ رہی ہیں کہ کس طرح ان کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اس ملک میں رہنا مشکل بنایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال جو ان کی ایک عدالت کے لحاظ سے تاریخ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ 1997 میں پرائم منسٹر بنے جب نواز شریف، تو انہوں نے فلور کراسنگ کے خلاف آئین میں ایک ترمیم منظور کی تھی اور جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا. عدالت نے اس ترمیم پر عمل درآمد فیصلے تک روک دیا تھا. نواز شریف نے سخت رد عمل دیا، چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر مسلسل تنقید کی، پوری کیمپین چلائی، ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر ہوئی. سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کو طلب کیا تو ان کے کارکنان نے پیشی کے دوران شدید ہنگامہ آرائی کی. 27 نومبر کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ ان کا فیصلہ سنانے والے تھے تو سینیٹر سیف الرحمان کی قیادت میں نون لیگ کے کارکنان نے سپریم کورٹ پہ دھاوا بول دیا. یہ وہ مشہور واقعہ ہے اور اس کا پری ٹیکسٹ ہے جو 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا نواز شریف نے جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ. 1997 میں ہی نواز شریف نے آئین میں 13ویں ترمیم کر کے صدر مملکت سے قومی اسمبلی کی برطرفی کے اختیارات ختم کیے تو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں ان اختیارات کو بحال کر دیا. تاہم اسی دن ایک دوسرے بینچ نے جسٹس سعید الزماں صدیقی کی سربراہی میں ان اختیارات کو معطل کر دیا. ایگزیکٹلی وہی پلے بک ہے، بینچ بن رہے ہیں، بینچ ٹوٹ رہے ہیں جب تک مرضی کا فیصلہ نہ آ جائے. ان حالات میں عدالت عظمیٰ بظاہر تو ڈیوائیڈڈ نظر آئی اس وقت بھی، اور بعض ججوں نے سجاد علی شاہ کو بطور چیف جسٹس تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا. کوئٹہ میں سپریم کورٹ کی رجسٹری میں جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی پر سوال اٹھا دیا اور مزید احکامات آنے تک ان کو کام کرنے سے ہی روک دیا. اسی زمانے میں پیپلز پارٹی نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا ہے کیونکہ رفیق تارڑ کے ذریعے بریف کیس دے کر کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا. 10 رکنی بینچ نے ان کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا، یعنی کہ جو چیف جسٹس سوٹ نہیں کرتے تھے پورا بینچ خرید لیا گیا اور انہوں نے چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کا نوٹیفیکیشن ہی مسترد کر دیا. سجاد علی شاہ کے بعد اجمل میاں کو چیف جسٹس بنایا گیا. کچھ ماہ بعد سعید الزماں صدیقی اس عہدے پر تعینات کیے گئے جن پر میاں نواز شریف کی آخری وقت تک نظر کرم رہی. نواز شریف نے جسٹس سعید الزماں صدیقی کو مسلم لیگ نون کا صدارتی امیدوار بھی بنایا، حالانکہ وہ انتہائی بیمار تھے اور قریب المرگ تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں سندھ کا گورنر بنایا گیا اور ان کا انتقال بھی اسی حالت میں ہوا. اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف ہر قیمت میں سجاد علی شاہ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. گوہر ایوب نے انہیں چیف جسٹس کو گرفتار کرنے سے روکا. آپ کے سامنے ہے ساری ہسٹری. جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے نواز شریف کے لیے کیا جا رہا ہے. مائی کوشچن از آلویز وائی نواز شریف از سو امپورٹنٹ. بیکاز مے بی ہی از ایزی ٹو مینیج، مے بی کیونکہ وہ پاکستان کے ڈائنامکس کو سمجھ چکے ہیں اور انہیں پتہ ہے ایک ملک کو ایک حد سے آگے اوپر نہیں جانے دینا. گروتھ نہیں چاہیے پاکستان کی، صرف سٹیٹس کو چاہیے. اور کیونکہ میں بھی باقی پارٹیز بھی سمجھتی ہیں کہ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہمارا سروائیول ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں بھی اس وقت نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں. سو اس وقت پی ٹی آئی، نو پی ٹی آئی، الیکشنز، نو الیکشنز، میرے حساب سے ہر چیز ارریلیونٹ ہوئی ہوئی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پاکستان نے کتنی دفعہ ڈی ریل ہونا ہے فرام ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی. جو جسٹس عطا بندیال ہیں ان کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، ان کو کچھ آفرز کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ریٹائر ہو جائیں تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اگر آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ کو ایزی وے دے دیا جائے گا. کیونکہ پاکستان میں ریٹائر ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ریٹائر ہونے کے بعد جب آپ کی پاورز آپ سے چھن جاتی ہیں تو آپ کے اوپر کیسے کیسز بنتے ہیں، آپ کے بارے میں کس طریقے سے خبریں کریٹ کی جاتی ہیں، آپ کے لیے نیب کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور بائی دا وے ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے سربراہ کی تنخواہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کر دی گئی ہے، وائل
while the Minister of Finance says herself کہ IMF کو پاکستان پہ اعتبار نہیں رہا اور ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں، اس کے باوجود پرکس، پریولیجز، ترقیاتی فنڈز، رشوتیں، you scratch my back, I scratch your back, this all continues. See you tomorrow.